अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका ज़ीशान आपके साथ मौजूद है। जी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा यही बात कि हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, लेकिन कामयाब कौन होता है कौन नहीं, ये वाहिद ज़ात जो है वो खुदा की वो डिसाइड करती है। जैसे कि मैं आपको आज का सिनेरियो बताता चलूँ कि आज हमारे साथ 2 मेहमान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मेहमान को उनकी कोई इमरजेंसी हो गई फैमिली में, इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे और साथ साथ ये जानेंगे कि ज़िंदगी में अगर इंसान मेहनत करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। हमारे साथ मौजूद है आसिफ इलियास। आसिफ इलियास को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसिफ ठीक। भाई, आपके बारे में सबसे पहले तो बताते चलूँ कि जिस मीडियम से मैंने, क्योंकि नाम ऑफ कोर्स हम नहीं लेते, तो जिस मीडियम से मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम करना, मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, रेडियो की दुनिया से, आप उससे 23 साल से वाबस्ता हैं? उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा वाबस्ता हैं। कितने साल हो गए आपको मीडिया में? मैं जब 90s अच्छा, 1990 सही। उस वक्त से मैं बचपन से जो है रेडियो पाकिस्तान से मैंने आगाज़ लिया और बच्चों की दुनिया से। सही। और मुझे नहीं पता था कि जो बच्चों की दुनिया जहाँ मैं ख़ुद एक पहली दफ़ा शरीक हो रहा हूँ, सही। आगे जाके अल्लाह ताला मुझे उसमें ये मौका देगा और ये एज़ाज़ देगा कि मैं उसका भाईजान बनूँगा आगे जाके, यानी कि कंपेयर। सही। और मुसलसल 10 साल हो गए मुझे बतौर भाईजान उसे होस्ट करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम चलते हैं कि आपने स्टडीज़ की, वो सब चीज़ें मैं पूछूंगा। हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। आप आसिफ भाई के कैसा गुजरा आपका बचपन? बचपन बहुत आलीशान था या एक मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक़ था, जिसमें आपने चीज़ों को देखा कि नहीं होती हैं, फिर होती भी हैं, कुछ होती हैं तो बहुत देर से होती हैं? तो इस तरीके से मैं जानना चाहूँगा आपको, तो बचपन कैसा गुजरा आपका? अच्छा, ये बताने में मुझे कोई आर महसूस नहीं होती और फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक मज़दूर का बेटा। सही, और माशाल्लाह। मेरी वालदा भी जो है वो अल्लाह बख्शे, उनकी क्योंकि 5 बेटियां थीं और मैं इकलौता बेटा, तो मेरी 3 बड़ी बहनें और मुझसे 2 छोटी बहनें। तो उसमें मुझे मेरी वालदा अगर चाहती हैं, उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे कि वो मुझे बड़े नाज़ो नाम में पालती, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत सख्तियों के साथ मुझे पाला, सही। इसलिए ताकि मैं बिगड़ ना जाऊँ। सही। बचपन की जहाँ तक आपने बात की, तो उसमें एक तो ये ज़ख्म लेके मैं बचपन में बैठा हुआ था कि यार मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। सही। लेकिन मुझे बात बात पे जो है वो एक रोक टोक भी देखने को मिलती है और ज़रा सी बात पे पिटाई भी हो जाती है। सही। कि उनकी तरफ से एक सख्ती थी कि नमाज की जो है ना पाबंदी लाजमी है, माशाल्लाह। और बाहर ज़्यादा खेलना नहीं है, गली कूचों में ज़्यादा नहीं घूमना है, घर में, और फिर पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। अम्मी के ही खौफ की वजह से मैंने बहुत कम उम्र में कुरान पाक ख़त्म कर लिया था। माशाल्लाह। कि अम्मी की सख्ती थी कि नहीं, जल्दी कुरान पाक ख़त्म होना चाहिए। अम्मी उसमें थोड़ा बहुत लालच भी देती थी, तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें अच्छा से ये पका के दे दूँगी। चूँकि मैं एक मज़दूर का बेटा था तो हमने बड़ी सख्ती वाले दिन भी देखे हैं। मतलब ऐसा भी रहा है कि हमें अगर सुबह का हमने नाश्ता किया है तो रात के खाने का हमें पता नहीं है, या अगर हमने दोपहर का खाना खाया है तो हम रात को बग़ैर खाना खाए सो गए हैं, और बग़ैर खाना खाए सोए हैं तो सुबह के नाश्ते का हमें पता नहीं है। लेकिन वो दिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र व शुक्र करके काटे हैं। सुभान। मेरे वालिद साहब जो है वो हाथों से, अब तो खैर ये फ़न आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना की बनी हुई चीज़ें आ रही हैं और दीगर सर्विसेज की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। तो हमारे एक बाकायदा इंडस्ट्री थी, ये समझ लें कि चप्पलें जो हाथ से बनाई जाती थीं। सही। हैदराबाद इसका बड़ा सनत कहलाता था, फिर बिल्कुल कराची में भी। तो हमारे तो घरेलू तौर पे ख़वातीन बच्चे सब मिलके ये काम करते थे। और फिर मुझे अब तक याद है कि हमारे ख़ानदान में बहुत सी अमवात ऐसी हुई हैं, क्योंकि सीमेंटेट और सोल्यूशन वो आग जल्दी पकड़ लेता है। सही। तो उसमें हमारे घरानों में ऐसी अमवात भी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारा घर महफूज रहा, लेकिन घराने की अमवात। तो ये बचपन जो है ना, ये बचपन इन सख्तियों को और इन चीज़ों को देखते हुए गुजरा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि एक मज़दूर के बेटे हैं आप, और इतनी कोई लग्जरी फरमाइशें भी नहीं हो सकती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी सी क्या फरमाइशें होती थी कि अगर नाश्ता करना, जैसे उस दौर में संडे ऑफ होता था, क्योंकि मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में पहले संडे ऑफ नहीं, फ्राइडे ऑफ होता था। फ्राइडे, जी बिल्कुल। तो आपके टाइम पे फ्राइडे ऑफ होता जी था? बिल्कुल। तो क्योंकि वीकेंड वही होता था जब आपका ऑफ डे होता है, तो क्या फरमाइश होती थी अम्मी से कि आज मैंने पराठा नाश्ते में खाना है, या ब्रेड खानी है, या कोई ऐसी चीज़, या दलिया खाना है सुबह, कुछ ऐसी फरमाइश होती थी? देखें, वालदा की तरबियत ऐसी थी ना, और फिर हमें भी वालिद साहब का एहसास था कि भाई अकेले कमाने वाले, क्योंकि गो के हमारे चचा जो थे वो बड़े वेल ऑफ फैमिली से थे और उनका कारोबार माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा था। हम यही देखते थे कि यार वही काम हमारे अब्बू कर रहे हैं लेकिन वो मज़दूर की हैसियत से कर रहे हैं, और वही काम हमारे चचा कर रहे हैं लेकिन वो एक
ماشاءاللہ سے سیٹ کی حیثیت سے کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے ماموں بھی تھے ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے. آمین. لیکن ایک والدہ کی تربیت ایسی تھی کہ ہم کسی سے کوئی فرمائش نہیں کر سکتے تھے. اور پھر والد صاحب کا بھی ہمیں پتہ تھا کہ ان کی طرف سے فرمائش پوری نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اس لیے ہم خود سے ہی نہیں کہتے تھے. ہم نے یہ ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ ہاں ہم اچھا پڑھیں گے نا تو ہمیں دنیا خود ایوارڈ دے گی، ہمیں اسکول ایوارڈ دے گا. اور واقعی الحمدللہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی بہنوں کو دیکھا، میں نے صحیح. کہ وہ پوزیشن ہولڈر ہیں، سب سے بڑی باجی. ماشاءاللہ. تو ہم نے آج تک اسی لیے ٹیوشن نہیں لی کیونکہ بڑی بہنیں ہوتی تھیں تو ہم انہیں سے ہی پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہماری اسکولنگ ہوئی. اصل میں ایک بات میں آصف بھائی یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ پہلے کا جو بچہ تھا وہ بھی اپنے گھر کے حالات کو سمجھتا تھا. بالکل سمجھتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیوشن جانا ہر بچے کو اچھا لگتا ہے کہ ٹیوشن جا رہا ہے، وہ نام ہو رہا ہے اس کا کہ وہ ٹیوشن میں پڑھتا ہے، یہ سب چیزیں. لیکن پہلے کے بچے میں اگر اب ہم کمپیریزن کریں جو آج کی جنریشن ہے، ہو کہ والدین نے خود بگاڑ دیا بچوں کو کہ پیدائش کے بعد ان کے لیے یہ لینا ہے اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگے گا تو یہ گیم اس کو لے کر دینی ہے. ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی نیم. تو تھوڑا سا ماں باپ کے وہ بھی ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، خود ڈبل مزدوری کرتے ہیں لیکن بچوں کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن پہلے کے بچے یہ احساس کرتے تھے کہ اگر والد اتنا کر رہا ہے تو احسان ہے اس کا، وہ اگر ہم پہ کر رہا ہے. تو چلیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوتے ہیں تو آپ کو چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، تو کیا عید کے کپڑے سنبھال کے استعمال کرتے تھے یا بس جو آیا وہ بنا لیا اور اس کے بعد اس کو پہنا اور پھر پرواہ نہیں، یا نہیں سنبھال کے رکھتے تھے کہ عید پہ پہن لیا پھر اب کوئی شادی آئے گی تو اس پہ پہنیں گے؟ ایسا کیا کبھی لائف میں؟ نہیں بالکل ایسا کیا، بہت زیادہ کیا. بلکہ وہ جو ایک لطیفہ تھا نا کہ وہ ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی کہ یہ بتاؤ کہ کپڑے کس سے بنتے ہیں، تو وہ کہتا نہیں پتہ ہوتا. تو کہتی تمہارے کپڑے کس سے بنے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے ابو کو چھوٹے کر کے بنے. یہ تو لطیفہ ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ رہا ہے کہ ہم نے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آج بھی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے مطلب جو لوگ ہمیں تحفے میں دے دیا کرتے تھے یا جن کا لگتا تھا کہ جی اب ہمیں دوسروں کو دے دینا چاہیے، ہم نے وہ کپڑے پہنے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کے کپڑوں کو چھوٹا کر کے پہنا ہے. پھر عید میں کیونکہ عید کا سیزن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، رمضان ہماری پوری جاگ کے گزرتی تھی کیونکہ میں، والدہ، بہنیں، ہم سب مل کے والد صاحب کا ہاتھ بٹاتے تھے کیونکہ اس رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ جی خوب کام چمکتا تھا اور وہ کام اچھا چلتا تھا اور پھر قدرے اچھی قیمت مل جایا کرتی تھی. تو اس میں پھر ہم تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لیا کرتے تھے. تو وہ پھر ہمارے لیے وہ جوڑا، وہ عید کا جوڑا واقعتاً عید کا جوڑا ہوتا تھا کیونکہ اس کا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، بہت محنت سے اس کو خریدا گیا. اور یہ اس میں میری ماں کی محنت بھی شامل ہے، میری اپنی بھی محنت شامل ہے، اور یہ جوڑا تو میرے لیے بہت قیمتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب ریڈیو پاکستان میں پہلی دفعہ گیا تھا تو میں عید کا ہی جوڑا پہن کے گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ریڈیو پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی بہت خوشی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ اسی طریقے سے کامیابی کا سفر، اور یہ میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک سیکھ ہے کہ اگر آپ اس سے سیکھیں کہ زندگی میں ہارنا نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے. پیسہ بہت بڑی چیز ہے لیکن پیسہ زندگی نہیں ہے. آپ پیسے سے زندگی نہیں خرید سکتے، آپ پیسے سے آسائش خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ رشتے نہیں خرید سکتے، آپ محبت نہیں خرید سکتے. فار دا ٹائم بھی آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں، ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو محبت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہو کر رہیں. اور ساتھ ساتھ مجھے بتائیں لڑائی کس سے زیادہ ہوتی تھی؟ بہن بھائی، کیونکہ آپ 6 بہن بھائی تھے، 5 بہن اور 1 آپ بھائی. ہاں جی. تو لاڈلے تو نہیں آپ نے کہا کہ تھے، لیکن بہنوں میں تو کسی کے لاڈلے ہوں گے، بڑی باجی کے یا ہاں نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کا بھی لاڈلا نہیں تھا. وہ ہر بچہ ہوتا ہے کہ ماں سخت ہوتی ہے. ماں کا کہتے ہیں نا کہ امی کا اگر ڈنڈا ہے ہاتھ میں تو پھر بچہ بالکل اسٹریٹ رہتا ہے. تو ڈنڈا اچھی چیز ہے، امی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ کون سی، مطلب جو 3 آپ سے بڑی بہن ہیں ان میں سب سے فیوریٹ آپ کس کے تھے؟ بڑی سسٹر کے، سیکنڈ؟ نہیں یہ تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی نا کہ میرے لیے 5 میری بہنیں برابر ہیں. مطلب 3 بڑی بہنیں، ایک بہت زیادہ پیار کرتی ہیں بہن، مطلب ماں کی طرح وہ آپ کو پیار کرتی ہے. میں کسی کو نہیں کہہ سکتا. دیکھیں پھر وہی بات، میں کسی کا نہیں کہہ سکتا. سب سے بڑی بہن جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ والی نے ماں کی طرح ہماری خدمتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بھی ماں سمجھتے ہیں. تھرڈ والی جو ہیں ان کو چونکہ پتہ تھا کہ میرا بھائی اکلوتا ہے تو وہ بالکل بھائی بن کے رہی ہمارے لیے، اللہ اسے خوش رکھے. پھر اس کے بعد میں آ گیا. پھر اس کے بعد مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے 2 سال،
اس کا اور میرا سایہ ایسا رہا کہ ہم جڑواں نہیں تھے لیکن ہم نے جڑواں کی جیسی زندگی گزاری. ہمارا اسکولنگ ساتھ رہی, میٹریکولیشن تک ہم نے ساتھ پڑھا, ٹھیک ہے, الگ الگ ہو گئے گرلس اسکول, اور وہ اپنے اسکول میں چلی گئی, میں اپنے اسکول میں چلا گیا. پھر اس کے بعد کالج ہمارا ساتھ رہا, گریجویشن ہم نے ساتھ کیا. پھر کراچی یونیورسٹی میں اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا, میرا ڈپارٹمنٹ الگ تھا, لیکن ہم ساتھ ساتھ. تو اللہ اسے بھی بہت خوش رکھے. پھر مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے, سب سے چھوٹی بہن, تو اس نے میرا زیادہ اثر لیا. میں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس نے ان لیول سے زیادہ آگے جا کے ان کامیابیوں کو حاصل کیا. ماشاءاللہ. تو وہ میرے لیے دل سے بہت سے قریب ہے. تو اگر پھر بھی اگر آپ پوچھتے ہیں نا, تو میں کہوں گا کہ میری دونوں چھوٹی بہنیں جو ہیں نا وہ مجھے زیادہ کلوز ہیں مجھ سے. میں ان سے بہت اٹیچڈ ہوں. وہ اپنی پرسنلز مجھ سے شیئر کرتی ہیں, میں ان سے اپنی شیئر کرتا ہوں. الحمدللہ وہ اپنی گھروں میں خوش ہیں, میں شادی شدہ ہو چکا ہوں. لیکن ہم اب جب بھی ملتے ہیں نا تو ہم وہی ہمارا دور ہوتا ہے, وہی ہم اسکولنگ لائف میں ہوتے ہیں. میری سب سے جو چھوٹی بہن ہے نا, وہ اس کی کیونکہ ہر گھر میں ایک فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جس کا ہولڈ ہوتا ہے. وہ چھوٹی ہونے کے باوجود اس کا گھر میں سب سے ہولڈ ہے, تو وہ ویسے ہی ملتی ہے. تو کبھی کبھار وہ مجھے ڈانٹتی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دیگر بہنوں کے ساتھ بھی اس کا اسی طریقے سے رویہ رہتا ہے. اس بیچاری کو سننے کو بھی ملتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا ایٹماسفیئر رہتا ہے. صحیح. اچھا, لائف کی جو پہلی جاب تھی وہ آپ نے ریڈیو پاکستان سے کی؟ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں نے اس کو ایز اے جاب ہی لیا تھا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ چیک ملا تھا اس کا؟ جی بالکل چیک. وہ کچھ روپوں میں ملتا تھا, 100 روپے 200 روپے. کیونکہ میں نے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے انٹرویو کیا تھا کوی انکل کا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا پہلا چیک جو مجھے ملا تھا وہ پی ٹی وی سے ملا تھا اور 230 روپے کا ملا تھا, اور میں نے اس چیک کو پہلے فریم کروایا اور اس کے بعد پھر میں کہا نہیں اس کو خرچ کرنا ہے. تو یہ چیز تھی. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو خرچ کیا ان پیسوں کو یا سنبھال کے رکھے؟ اچھا, میں جتنے بھی لوگوں سے سنتا ہوں نا, جیسے میرے بھی ایک استاد محترم ہیں ڈاکٹر احسن ایم شہزاد, جن کے ذریعے میں نے تھیٹر میں قدم رکھا اور کافی کچھ سیکھا. انہوں نے بھی اپنے بارے میں یہی بتایا کہ میں نے تو جتنے مجھے چیک ملے پہلے تو میں نے سب کو فریم, تو میں اس وقت دل میں ہنس رہا تھا کہ یہ کیا دیوانگی ہے, مطلب چیک کو. لیکن واقعی کچھ لوگ عقیدت رکھتے ہیں. اچھا, میرا چونکہ ایسا تعلق تھا کہ میں نے تو اس چیک کے لیے راتیں گینی تھی کہ جی کب ملے گا مجھے میرا چیک, کب ملے گا مجھے میرا چیک. کین یو بلیو اٹ کہ مطلب 1 سال کے طویل عرصے کے بعد, کیونکہ اس وقت میں جب ریڈیو کا توتی بولتا تھا, اس وقت میں تو ریڈیو میں قطار لگتی تھی صحیح بچوں کی اور پیرنٹس کی, اور منی باجی کا دور تھا, اور منی باجی کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے اس منی باجی سے سیکھا ہے, وہ میری محترم استاد ہیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ جناب چیک ایسے ہی نہیں مل جائے گا, چیک کے لیے باقاعدہ پہلے کانٹریکٹ بھی سائن کرنا ہوگا. یہ آصف الیاس کو پتہ ہی نہیں ہے, کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا نہیں ہے. کسی کو ہم پہ ترس آ بھی نہیں رہا ہے کہ جناب یہ بیچارہ ایک بچہ جو عجیب سے کپڑوں میں آتا ہے لیکن اپنی پرفارمنس کر کے چلا جاتا ہے, تو اس کو اب 3 مہینے ہو گئے تو اس کو چیک تو ملنا چاہیے, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ دین پھر اس کے بعد ایک پروڈیوسر اسلم بلوچ مرحوم, میں آج بھی ان کو کریڈٹ دیتا ہوں, ان کو ترس آتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا تو کانٹریکٹ سائن ہونا چاہیے. کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر سگنیچر کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ لفظ سنا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں تو اردو بولی جاتی تھی. خیر وہ پتہ چلا اچھا جی اس طرح سے چڑیا بٹھائی جاتی ہے. اور یہ پھر اس کے بعد ہم دن گن رہے ہیں, تو وہ جو چیک ملا تو میں اسے فریم تو کروا ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا فریم کروانے میں بھی پیسہ لگ جائے گا. بالکل, تو پیسے کے لیے پیسہ نہیں, میں نے کہا اس کو تو فوراً کیش کروانا پڑے گا. کہتے ہیں کہ آپ چیزیں تب سنبھال کے رکھتے ہیں جب آپ کی پاکٹ بھری ہوئی ہوتی ہے. بالکل, جب ضروریات زندگی زیادہ ہوں تو پھر خرچ کرنا پہلے, کہتے ہیں نا کہ آپ کا چیک بعد میں آتا ہے, خرچے پہلے سامنے آ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقت ہوا ہے بریک کا, واپس آئیں گے اور سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. دیکھتے رہیے میری کامیابی.